यार अता, एक बात आप देखें जरा, पीछे मुड़ के इनके हाल हुलिये देखें जरा। इनके हुलिये और इनके चेहरे देखें, इन्हें सलाम करने को दिल करता है कि इन हालात में 62 साल के बाद ये जो नारा लगा रहे हैं, शायद अगर ये ठीक तरीके से इंटरप्रेट हो जाए कल, या इसकी तकसीम हो जाए। हाँ हसन, अदरवाइज वो मेरा हौसला है। ख्याल है वो यही पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, यही तो वो पूछ रहे हैं बेचारे। नहीं, मैं बल्कि अभी जब ये नारे सुन रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि ये अभी तक वही बात कह रहे हैं जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान कही गई थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क होगा जहां अल्लाह पाक के अलावा कोई बड़ा खुदा नहीं होगा, कोई खुदा नहीं होगा, गॉड बट गॉड। किसी के सामने सजदा रेज नहीं होना पड़ेगा, किसी फाइल के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, किसी के दर पे नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो वो सूरत हाल नहीं बनी अभी तक। यानी उसके लिए हम बेशुमार लोगों को मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, जिसमें खुद हम भी शामिल हैं। अच्छा लेकिन इन लोगों को वो नारा अभी तक याद है। हाँ, वो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये नारा याद रहे कि यहाँ से सब खुदाओं का हमने खात्मा करना है, लेकिन जो इसकी ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या वाकई ये मतलब वो पूछे इसलिए जा पूछ रहे रहे हैं। हैं ना, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि वो अभी तक बना नहीं वैसा पाकिस्तान जो वादा किया गया था, वो इसलिए पूछ रहे हैं। हालांकि बुनियादी तौर पे ये जो आप बात कर रहे थे कि ये इसमें मजहब से ज्यादा हाँ, ये सब खुदाओं से बगावत का है, ये सिवाय खुदा के। जमीनी खुदाओं से, जमीनी खुदाओं से बगावत का बुनियादी तौर पे बिल्कुल नारा था। 100% यही नारा है। ये जियाउल हक साहब के दौर में इस पर ज्यादा किया गया, जब इस नारे को यूं लिखा जाने लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस पे करते हैं बात। मैं बड़ी दिलचस्प ताज़ा तरीन 62वीं सालगिरह पे एक तोहफा मिला है कि अहम तरीन हुकूमती शख्सियात की वजह से कुछ लोगों ने अरबों रुपया चीनी के हवाले से कमाया है और चीनी की प्राइस जो है वो बढ़ गई है। ये यानी ये रमजानुल मुबारक को ये हमारी सनती इलीट सलामी पेश कर रही है। दूसरा ये है कि कराची की इंतहाई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी कोड़ियों के भाव बेचने का प्रोग्राम है। इससे पहले भी बिक चुकी है। 62वीं साल इससे पहले जो कह रहे हैं इससे पहले भी हसन बिक चुकी है वो। इससे पहले भी बिक चुकी है। नहीं, इससे पहले चीनी स्कैंडल भी। मैं तो कह रहा हूं कि रमजानुल मुबारक सर पे है, पाकिस्तान की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। ये मफलूकुल हाल लोग आज भी इनका हौसला है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ताजा तरीन सूरत हाल ये है। हसन साहब, वैसे आज घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ घबराने की क्या बात, चीनी से पैसा कमा लिया, घी से, ये सब जमहूरियत का हिस्सा है। ये जमहूरियत में ऐसे होता है? साहब नहीं होता ना, ये जमहूरियत क्या होता है? ये होता है। नहीं ये बचा जमहूरियत में। अच्छा, वैसे एक बात है, ये मन्नू भाई और हमारे चंद दीगर दोस्तों की तरह थानेदार सब हकलाते हैं, थथलाहट का शिकार है, लेकिन जब गुस्से में आ जाए तो रवानी आ जाती है। ये भी थोड़ा ग्रुप के है ना। वो हमारे होते थे ना, वो बड़े अच्छे सिंगर खान साहब, अमान अली खान साहब, वो वैसे वो हकलाते थे मेरी तरह, गाते हुए ऐसे गाते थे, फर्स्ट क्लास। अच्छा, वो जो आपने चीनी का कह रहे थे ना, आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ ने उसका आज खुद नोटिस ले लिया है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था इस सिलसिले में, अच्छा, एक और नोटिस का भी वैसे जवाब नहीं, मैं ऐड कर दूं। हाँ, कि किसी ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर की
بیگم کی سہیلی، ذرا تصور کریں، وہ پڑی سی خبر میں نے. ٹھیک ہے، وہ ٹریفک وارڈنس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. یہ کہ ہمارا کچھ دماغ خراب ہے، وہ بہادر تھوڑی ہیں. سی طاقت اور بندہ اپنا توازن کھو دیتا ہے. تو ہماری عدالتیں کن کن باتوں کا از خود نوٹس لیں؟ بالکل. اب بات کریں، آپ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو چینی کی ذخیرہ اندوزی یا منافع خوری، جو مہنگائی ہے، یا اور جتنے بھی جرائم ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ ہماری ترجیحات کی وجہ سے ہیں. ہمارے علماء جو ہمیں ہماری ترجیحات متعین کرتے ہیں وہ ہے کہ نماز پڑھ لیں، آپ روزہ رکھ لیں، یہ عبادات کریں، اس کے بعد آپ کے لیے معاملات کی ایسی کی تیسی. وہ آپ کے لیے پھر وہ انہوں نے مذہب میں بھی NRO بنایا ہوا ہے یہ بات صحیح ہے. کہ آپ یہ سارا کچھ کریں، یہ اس کے blank بعد- check ہے جنت اس کے بعد پھر جو مرضی کریں. نتیجہ یہی جو ذخیرہ اندوز جنہوں نے چینی ذخیرہ کی ہے، انہیں کو دیکھو آپ، یہ جب مسجد میں جائیں گے تراوی پڑھے ہوں گے، سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، ڈونیشن بھی یہی لوگ دیتے ہیں. منافع خور بھی یہی آگے ہوں گے سب. میں نے ایک بالکل نعت صحیح. سنی میں ہے. پچھلے ایک محفل میں دوستوں آپ کو کی تھوڑی سی قدر کلامی ہاں، کرو. آپ کو پتا ہے صبح ڈکیتی کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں کسی دربار پہ جا کے پہلے سلام کرتے ہیں تو پھر وہ آگے نکلتے نہیں ہیں. فوش ترین فلموں کے پروڈیوسر وہ بالکل اپنے اٹھا کے وہ ڈبے کیا کہتے ہیں ٹچ کرتے ہیں. وہ لے کے مظاہرہ میں حسن جاتے ہیں. مجھے یاد ہے، ہمارا ایک دوست تھا، اس نے فلم بنائی تو اس نے کہا جی ضرور دیکھیں آ کے. اب میں دیکھنے گیا، نہایت بکواس ناقابل برداشت فلم تھی. تو انٹرول کے وقت میں جب نکلنے لگا میں نے کہا میں اس کو معذرت تو کر لوں. ڈھونڈا، پتہ چلا سنوبر سینما میں لگی تھی. پتہ چلا کہ سنوبر سینما کے اندر ایک مزار ہے. بالکل ہے. میں وہاں گیا تو وہاں زاروں قطار رو رہا تھا، اور میں نے کہا یار ادھر ناظرین رو رہے ہیں، ادھر تم رو رہے ہو، خدا کا واسطہ ہے. اچھا، یہ ابھی آنا ہے، طاہر کامران ہے، ہسٹری کے ہیں ہسٹری کے گورنمنٹ کالج میں. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے غالباً. ہاں، دانشور آدمی میں ہے. نے کہا یہ ذرا 14 اگست کے. ہیڈ تو بہت سارے گوف ہیں، یہ سچ مچ انٹلیکچوئل ہے یہ. اچھا، ہاں، میرا ان کے ساتھ ویسے گزارتی اتنا نہیں ہے. یہ ہمارے بڑے. دیکھیں ماشاءاللہ کیا حال عمر ہے. السلام علیکم جی. ان کی عمر ان کے قد جتنی ہے. ابھی آپ کا ذکر ہو رہا تھا. اچھا سر صاحب، وہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے بھی آنا ہے تو میں آ رہے ہوں گے. میں تو ان کو کہتا ہوں ہالی ووڈ کے نا کلنٹ ایسٹ ووڈ ٹائپ ان کا اسٹائل ہے سارا. طاہر صاحب ایک بات بتائیں، کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ آنے والے 200-300 سال میں ہم پاکستانی یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک سیکولر بنیادوں پہ بنا تھا یا مذہبی حوالہ تھا؟ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ دیکھیے جی، تاریخ کو اگر صحیح طور پہ اگر دیکھا جائے ایک صحیح تناظر میں تو معاملات کو سمجھا جا سکتا ہے. کہ میرا تو کہنا یہی ہے ایک تاریخی تناظر میں، پرسپیکٹو، ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں، کہ جو نیشن سٹیٹ ہے یہ ایک ماڈرن فینامنن ہے. یہ مذہبی بنیاد کو رد کر کے تو بنائی گئی. اور یہ جو ہے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوا تھا 1648 جس کو بہت سادگی سے اگر بیان کریں، نیشن اسٹیٹ کو تو ایسے ہی ہے نا کہ سعودی عربیہ میں وہ حج پہ جانے کے لیے بھی آپ کو ویزا درکار ہے. یہ اس بات کا سب سے بڑا، یہ پہلے نہیں تھا. اور یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے، ہم نے اس کو ہضم کر لیا ہے. اور جغرافیائی حدود جو ہیں، ہاں، جغرافیائی حدود کی اپنی ایک تقدیس جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے. تو پاکستان کے ساتھ ایک بڑا پرابلم ہے کہ یہ نیشن سٹیٹ ہے جس کی بنیاد مذہب کے اوپر ہے. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے بدترین کانٹرڈکشن ہو گئی نا. یہ ایک پرابلم ہے. حالانکہ اس میں شریف المجاہد صاحب سے میری بات ہوتی ہے جو جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان ایڈیولوجیکل اسٹیٹ نہیں ہے، پاکستان جو ہے اسٹیٹ ود ان آئیڈیالوجی ہے. تو اس میں ہماری بحث بھی ہوتی ہے کہ بھئی ایڈیولوجیکل اسٹیٹ اور اسٹیٹ ود این آئیڈیالوجی میں کیا فرق ہے. تو وہ اور حسن عسکری رضوی صاحب دونوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹیٹ ود ان آئیڈیالوجی کوئی بھی اسٹیٹ ہو سکتی ہے. مثلا امریکہ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، وہ کہتے نہیں ہیں لیکن آئیڈیالوجی تو ہے. ایڈیولوجیکل اسٹیٹ کی بھی ہوتی ہے. ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ان کے نزدیک صرف ایک ہے، وہ اسرائیل ہے. تو لیکن جو کچھ ہو چکا ہے یہاں پہ قرارداد مقاصد کے بعد، کہ دیکھیں نا، ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پہلا جو پالیسی بیان آیا قائد اعظم کا 11 اگست کا، اس میں وہ بالکل ہی سیکولر ایک بنیاد آپ کو فراہم کر رہے ہیں. اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد 1949 میں ایک دستاویز آتی ہے جس کی کانوٹیشن جو ہے وہ مذہبی ہے.
کہ حاکمیت آپ اللہ کے ساتھ منسوب کریں. یہ اب ریورس نہیں ہو سکتا. یہ ابھی یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور روٹس, اوریجن کی طرف جائیں نا. اوریجن کی طرف ابھی میرا خیال ہے جو موجودہ جو حالات ہیں اس میں تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ ایک جو بات مجھے کافی زیادہ میرے اندر خلش کریٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ ونگ جو ایڈیالوجی ہے اس کا بہت بڑا فیلئر ہے یہاں پہ. کہ دیکھیں نا, دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام کے اوپر. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ہاؤ آر یو سر؟ سو اچھا, اس میں کہ مذہب کے بنیاد کے اوپر آپ ایک ریاست بنا رہے ہیں, اور بات کون کہہ رہا ہے؟ بات وہ ایک ماڈرنسٹ لوگ جو علی گڑھ کے یا پڑھے ہوئے ہیں یا آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اسلام کے نام پہ ہم نے ایک ریاست بنانی ہے. تو پھر اسلام تو صحیح وہی جانتا ہے جو نارتھ ویسٹ میں آج جو ہے وہ یلغار کیے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو بھی آپ نے ایک عمل کیا ہے اس کی جو ایک ایڈیولوجیکل بیسز ہیں ان کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا, کام نہیں کیا, آپ صرف نعرہ بازی کرتے رہے ہیں, اور اس کا آپ کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے. ابھی پاکستان کی انٹیگریٹی کو جو ایک خطرہ ہے وہ محض اس وجہ سے, اور میں اس میں جو رائٹ ونگ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی بہت بڑی انٹیلیجنشیا بھی اس کی بہت بڑی ناکامی, حالانکہ میری اپنی تربیت مور لیس رائٹ ونگ کی. یہ تو مجرمانہ پوری قوم کی ڈائریکشن آپ نے تبدیل کر دی. اور ایک جو تین اور چیزیں ہیں وہ تین جو چیزیں ہیں نا ان کو واقعی آپ کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. ایک تو آپ کا جو تعلق اسلام کے ساتھ بنتا ہے, دوسرا آپ کا تعلق جو اردو کے ساتھ بنتا ہے, تیسرا جو تعلق جو آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو ہندو ایز دی ادر کہ ہندو آپ کا دشمن ہے. اچھا, اگر ہندو آپ کا دشمن ہے تو سندھ کے ہندو کو بڑے سافٹ لفظ استعمال کر رہے ہیں. تھوڑا سا کھل کے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. آپ اس میں بیٹھے ہیں, یہاں کون سن رہا ہے؟ ریویو کیا کرنا ہے, اس کو ریورس کرنا ہے. میرا خیال ہے اگر کہیں پہنچنا ہے, ایکڈیمک سینس میں اسی طرح سے بات بنتی ٹرمینالوجی ہے ہے جو اور یہ کام جو ہے یہ میرا خیال انٹیلیجنشیا سے شروع ہونا چاہیے. اور جو بھی ڈیفینیشن آپ یا ری ڈیفینیشن کنسیپچل بیسس پہ جو بھی کرتے ہیں وہ اس میں میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی اکیڈیمیا کا رول اس کو اب سرکار کو بھی اور میڈیا کو بھی اس کو میرا خیال ہے تھوڑی سی اسپیس ملنی چاہیے, کیونکہ پہلے سروائیول کے چکر میں ہی رہتی ہیں. ان کو تو کوئی میجر جو میکرو لیول کے ایشوز ہیں وہ نہ ان میں ویژن ہے نہ عقل ہے, اور 24 گھنٹے تو ان کو اپنے سروائیول کی پڑی رہتی ہے. یہ تو بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ ایڈریس کرنے والے. ایکڈیمکس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ اس ملک میں اہم آدمی ہونے کے لیے, بڑا آدمی ہونے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جس اکیڈیمیا کی بات کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے, وہ کہاں ہیں؟ اور یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئلس کو یہ کام شروع کرنا چاہیے, اور یہ وہ کہاں ڈھونڈیں گے وہ انٹلیکچوئل اس معاشرے میں؟ ان کی سنے گا کون؟ نہیں, دیکھیے لکھا ہوا لفظ جو ہے اس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے. آپ کو جملہ ہے بڑا خوبصورت, لیکن 62 سال میں ہمیں تو کہیں نہیں لکھا ہوا لفظ جو ہے یہ تو علامہ اقبال کی نہیں سنتا یہاں کوئی. تو یہ جو بات کر رہے تھے آئیڈیالوجی کی, اس میں ایک چیز پہ ہمارے یہاں غور نہیں کیا گیا. مذہب سے پہلے پاکستان کا تصور یا مسلمانوں میں سیپریٹسٹ ٹینڈنسی سیاست میں وہ جمہوریت کے خوف کی وجہ سے آئی. بالکل. جب یہ محسوس کیا کچھ لوگوں نے 1857 میں بادشاہت ختم ہونے کے بعد کہ اب جمہوریت آئے گی, بڑی بیسک بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو جمہوریت کے لیے جمہوریت کا سب سے خوبصورت نعرہ اور سب سے مقبول نعرہ ہے ایکول اپرچونٹیز فار آل, کہ سب کے لیے مساوی مواقع. مساوی مواقع سے صرف وہ سیکشن سوسائٹی کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو مساوی سطح تک ڈیولپ ہوں. مسلمانوں نے یہ محسوس کیا, ان کے اوپینین لیڈرز نے, پیپل لائک سید امیر علی, پیپل لائک سید حبیب, سر سید احمد خان, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمان
بہت بیکورڈ ہیں نان مسلمز کے مقابلے میں، ہندو کے مقابلے میں، تعلیم میں پیچھے ہیں، تجارت میں پیچھے ہیں، معیشت میں پیچھے ہیں، سرکاری ملازمتوں میں پیچھے ہیں. اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب نمبر گیم میں پیچھے ہیں. نمبر گیم میں تو تھے ہی بات تو یہ تھی. وہ نہیں، اور اس میں ان کو یہ خیال آیا اور یہ کہا انہوں نے کہ جو آپ کی 25% آبادی ہے آپ کو اتنا حصہ نہیں ملے گا اگر آپ ان کے برابر ڈیولپ نہ ہوئے تو. ان کے برابر کیوں ڈیولپ نہیں تھے؟ ان کے برابر اس لیے ڈیولپ نہیں ہوئے کہ ایک تو انگریزوں کے آنے تک 1857 جب قبضہ پورا ہوا ہندوستان پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا 18 اکتوبر 1857 کو، اس وقت تک مسلمانوں کی بادشاہت کو 950 سال تقریباً ہو چکے تھے. بادشاہت کی وجہ سے مسلمانوں کی مسلمان سوسائٹی فیوڈل تھی جو آج بھی ہے پاکستان کی. ہندو نے کیونکہ مسلمان بادشاہوں کو فورن انویڈر سمجھا اور تھے بھی سمجھاتے ہیں. مطلب وہ اس کے ہندو بھی ویسے تو باہر سے ہی آئے تھے، میجورٹی ان کی ایرینز کے طور پہ. اصل لوگ تو اچھوت ہو گئے تھے، کول بھیل دراوڑ یہ تو اچھوت ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ مسلمان انویڈرز کو انہوں نے سن آف دی سوائل تسلیم نہیں کیا، حالانکہ بہت سے ان میں سے یہاں پیدا بھی ہوئے، یہیں پلے بڑھے، اس لیے انہوں نے شادیاں یہاں کی، اپنے آپ کو بلکہ ان میں غلام کی، ہندوؤں میں کی. جی ہاں، اپنے آپ کو غلام سمجھا ان کا، اور وہ چیزیں کی انہوں نے جو مسلمان رولنگ ایلیٹ ہونے کے حوالے سے نہیں کرتے تھے. مثلا مسلمان دکانداری نہیں کرتا تھا. اس کو بلکہ اہانت، ایگزیکٹلی بنیا، عزتی سمجھ. ہمارے یہاں ایک ٹرم تھی بنیا، ہاں، بنیا. حقارت سے اگر بنی. کوئی آدمی حساب کتاب کرے وہ تو منشی. اس کو بنیا کہتے ہیں بنیا بالکل. کہ کیا بنیوں کی طرح 2 پیسے کا حساب کر رہے ہو گئے. ٹھیک. تو وہ جو خوف تھا جمہوریت کا، اس کی وجہ سے بالکل ٹھیک، بالکل. اس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ نے جو کیمپین شروع کی تھی وہ سیپریٹسٹ کیمپین نہیں تھی، وہ تھی کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز اور پریولیجز کی، کہ ایک ڈپریسڈ سیکشن آف دا سوسائٹی کے طور پہ ہمیں کچھ سیف گارڈز چاہیے. سیکورٹیز مانگ رہے اور ہیں. اس ڈپریسڈ سوسائٹی کا آئیڈینٹیفیکیشن اس کی وہ انہوں نے مذہب سے کی کہ مسلمان سارے ڈپریسڈ ہیں. باقی یہ کہ یہ کہنا کہ مذہب بنیاد تھا پاکستان کی، اس کی نفی اس طرح ہوتی ہے کہ 1906 سے لے کے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے ریکارڈ میں ایک بھی مطالبہ مذہبی نہیں ہے. سارے مطالبات سیاسی ہیں، مذہبی مطالبہ کوئی آپ نہیں ہے. بتائیں اس پہ. ہاں ان کی بھی بات ہاں بات ٹھیک یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے. کامران صاحب جو ہیں یہ تو ہیں ہی ہسٹری کے آدمی، اور ہمارے مہدی حسن صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ویسے ہر سبجیکٹ پہ ان کو عبور ہے. تو میں ہسٹری کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں زیادہ جانتا میں کہ یہ اس کی بنیاد پاکستان کی کیا تھی یا کیا نہیں تھی. لیکن اب موجودہ حالات میں جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو سیکولر رویہ جو ہے وہ ہمیں ہر صورت میں اپنانا ہوگا. اگر ہم یہ رویہ نہیں اپناتے تو میں پاکستان کے وجود کو خطرے میں دیکھتا ہوں. میں نے ایک کالم لکھا تھا، اس کا عنوان تھا سیکولر اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ یعنی ہمارے ملک کا نام یہ ہونا چاہیے سیکولر اسلامی. تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ سیکولر اسلامی یہ کیسے؟ میں نے کہا اسلامی سوشلزم بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں. اور ایجاد ہے حسن صاحب، جو ہمارے استاد سجاد الملک صاحب ہوا کرتے تھے، ہم نے بہت کچھ سیکھا ان سے. ایف سی کالج میں وہ پڑھایا کرتے تھے، اب ریٹائر ہو گئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان زوال کا شکار کیوں ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ علم اور ایجاد جو قوم چھوڑ دیتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے. اب ہسٹری میں نے لکھا بھی، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، ہر لیول 16 سال سے میری انگلیاں گھس گئی ہیں یہی لکھتے ہیں. اچھا، اب پورا جو میں اپنی پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن گیا، جس میں کہ جوز بہت ہی اسٹرانگ ہیں، وہ جوش یونیورسٹی ہے ورچولی. تو وہ میں نے ادھر خط لکھا اپنے والد کو کہ رونا آتا ہے کہ یہاں پہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں 5 جوش چیئرز ہیں، جوز کی 5 چیئرز ہیں ایک ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں، باقی ڈپارٹمنٹس چھوڑ دیں.
تو یہ مسلمانوں کو کیوں نہیں، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، ایک اچھی یونیورسٹی بنا دیں، چلیں ریاض میں بنا دیں، وہاں پہ انسٹیٹیوٹ کر دیں، کوئی اسکالرشپ انسٹیٹیوٹ کر دیں، کیونکہ جب نالج کو اور بہت کچھ ہے. ہاں نالج جو ہے جب تک اس کے اوپر آپ کی دسترس نہیں ہوگی تو اس وقت تک تو ایجاد جو بھی قوم ایجاد میں آگے کریٹیوٹی یہ کئی دفعہ ایجاد کا لفظ استعمال کر چکے ہیں. دریافت بھی اس کی بنیاد ہے سوال. جب آپ سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر نئی چیزیں وجود میں نہیں آتی، پھر کریشن نہیں ہوتی. سوال بنیاد ہے، سوال کرنے کی اجازت ہوگی تو نئے چھری نکل آتی ہے. سوال پورا نہیں ہوا ہوتا، چھرا نکال لیتے ہیں. عطا موڈ ہے چائے کا؟ ہاں یار چائے تو ہونی چاہیے. میں منگواتا ہوں چائے. مجھے ویسے ان باتوں کی سمجھ تو نہیں یہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. عوام کے مسئلے کچھ اور بات کر رہے ہیں، وہ سمجھ آئی ہے. یہ اس کی آئی ہے تو پھر لائیں. چاند چائے بھیجو. یہ بتائیں کہ یہ جو کنفیوژن ہے ٹوٹل، یہ جو جیسے عطا بھی بات کر رہے تھے کہ سیکولر ہوئے بغیر ہم مسلسل اس دلدل میں نا دھستے جائیں گے اور اللہ نہ کرے پھر ایک وقت آئے گا کہ ڈوب جائیں گے. آپ کم سے کم لفظوں میں چاہ رہا ہوں باری باری تینوں کوئی ایسا مشورہ دیں جس سے قوم جو ہے وہ اس عذاب سے، اس کنفیوژن سے نکل آئے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ یس وی آر گوئنگ ٹو بی سیکولر. چونکہ ہمیں ٹریک پہ جانا ہے، ترقی کرنی ہے، یہ نکلنا ہے اس لیکن جی اس ضمن میں پہلا جو قدم ہے وہ تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو جائے، کہ آئین جو ہے سب کے لیے اور قانون قرارداد مقاصد بلکہ ذاتی مقاصد وہ کدھر جائے گی؟ قرارداد ابھی جب آپ کو ایک پریگمیٹک حوالے سے آگے قدم اٹھانا ہے تو کچھ چیزوں کو آپ کو ایکسپٹ کر کے چلنا ہوگا اور آہستہ آہستہ پھر آئین اور قانون کی حکمرانی آپ نے یہ تجویز کیا. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہوگا اپنی گفتگوؤں سے، اپنی تحریروں سے. جب تک لوگوں کے عام آدمی کا ذہن تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک نہ آئین میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے نہ کسی اور چیز میں تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن یہ ذرا تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، ہومیوپیتھک ٹائپ ہے، یہ کافی دیر لگتی ہے. میں ذرا قطع کلامی ہو رہی کہ جو آئین کا بنانا اور قانون کا بنانا اور خاص طور پہ جو ہمارے ہاں اور دوسری بھی تیسری دنیا میں جو بھی قانون اور آئین بنانے کا جو اقدام ہے یہ ان اٹ سیلف سیکولر ہے. میری جنریشن اور میری بزرگ جنریشن یہ دو ناکام جنریشن ہیں، کیونکہ اگر یہ ناکام نہ ہوتی تو اس ملک کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہے. اس لیے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہماری جنریشنز ناکام ہیں. اس کے ذمہ دار سیاستدان تھے، سیاسی پارٹیاں تھیں، فوج تھی، قوم تھی، مگر ہماری جنریشن سے تعلق رکھتے تھے وہ. لہذا اب امید وابستہ کریں ینگر جنریشن سے، اور اس کے پاس علم حاصل کرنے کے اور معلومات حاصل کرنے کے ذرائع میری جنریشن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں. میں ایک اخبار اور ایک ریڈیو سیٹ کی پیداوار تھا اسکول کے زمانے میں. آج کی جنریشن کے پاس انٹرنیٹ ہے، آج کی جنریشن کے پاس 80 چینل ٹیلی ویژن کے ہیں، آج کی جنریشن کے پاس تمام دنیا کا نالج انٹرنیٹ. لقمہ میں ہلکا سا دینا چاہ رہا ہوں جی تاکہ ضرور اس کو بھی لپیٹ لیں. میں اب بھی سچی بات ہے دیکھتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے جس یوتھ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سطحی اور جذباتی باتوں پہ کلیپ کرتے ہیں. جو آدمی سینسبل بات کر رہا ہو، گہری بات کر رہا ہو، سچی بات کر رہا ہو، تاریخی بات کر رہا ہو، وہ مٹی کے مدھو بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے چہروں پہ ایک عجیب پتھریلے چہرے ہوتے ہیں. اس کی میں بتا رہا ہوں جتنی نچلی سطح کی بات ہوگی اتنی تالیاں بجائیں گی. یہ میں روز دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں. ابھی دیکھیے جاری بات یہ ہے کہ میں 6-7 سال سب سے فیشنیبل سب کانٹیننٹ کا جو لڑکیوں کا کالج سمجھا جاتا ہے اس میں نے ایم اے کی کلاسز کو پڑھایا گریٹ کالج میں. میں ایک سوال ایجوکیشن ڈسکس کرتے ہوئے ہمیشہ کیا کرتا تھا ان سے کہ آپ میں سے کوئی لڑکی اسکول ٹیچر سے شادی کرے گی؟ تو انویریبلی وہ ہنسنا شروع کر دیتی تھی سب لڑکیاں. اور ایک دفعہ ایک لڑکی نے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہتا تھا ہر سال کہ میں یہ لطیفے کے طور پہ نہیں کر رہا ہوں یہ سوال،
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹیچر کا سٹیٹس کیا ہے اس ملک میں. تھینک یو. بلکہ اللہ معاف کرے اس کی اوقات کیا ہے. وہی تو جب تک آپ ٹیچر الیگزینڈر کا تھا بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا کہ میں باپ سے زیادہ اپنے ٹیچر کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پہ لایا تھا, میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پہ لے گیا. بہت اچھی بات. بہت اچھی بات ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پرائمری اسکول کے ٹیچر کو اس وقت 4,500 روپے ملتے تھے اس بجٹ سے پہلے, جب سرکاری دفتر کے فراش کو 5,500 روپے ملتے تھے. تو فراش کی سمجھ آئی ہے؟ فرش صاف کرنے والا جمعدار. تو پھر ٹیچر تو وہی بنے گا, اور پرائمری اسکول کا ٹیچر سب سے اہم ہے, وہ شروع کراتا ہے, وہی بنے گا بنیاد ٹیچر. رکھتا ہے. ہاں, ٹیچر وہی بنے گا جس کو اور کوئی کام نہ ملے. میں نے یہ بات مشرف صاحب کے وزیر تعلیم سے کی جو جرنیل بھی تھے ریٹائر. اچھا, میں ایک دفعہ انڈیا کی اپنی بات ایک یاد آ گئی ہے. میں جس یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ملوں تو میرے منہ سے نکل جائے جنرل صاحب تھینک یو جنرل صاحب, بڑی انہوں نے کہا جی ہمارے جرنیل وائس چانسلر نہیں ہوتے, وہ اپنا کام کرتے ہیں بھائی, ہمارے تو پی ایچ ڈی سے کم کا تصور ہی نہیں ہے. وہ میں نے آ کے سفر نامے میں لکھا, تو پلیز وہ آپ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے جب تک آپ ٹیچر کا سٹیٹس بلند نہیں کریں گے اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا ٹھیک نہیں ہوگا. اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں ہمیشہ مدرسوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے, ریلیجس سیمینریز کا. میں نے جنرل صاحب سے بھی کہا تھا, اور 1.5-2 مہینے پہلے اسی مسئلے پہ گفتگو ہو رہی تھی پنجاب کے چیف منسٹر صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے. میں نے ان سے بھی کہا, میں نے کہا جب ایجوکیشن ڈسکس ہوتی ہے تو یہ مدارس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ ان مدارس میں جو 17,000 مدارس ہیں ان میں صرف اسکول گوئنگ ایج کے 4.3% بچے پڑھتے ہیں, باقی 96% کو کیا پڑھا رہے ہیں. اگر آپ 96% کو صحیح تعلیم دے رہے ہوتے, ان کو اگر جمہوریت کا پتہ ہوتا, انہیں ہیومن رائٹس کا پتہ ہوتا, ان کے پاس کوئی سوک سینس ہوتی, ان کو دنیا کا پتہ ہوتا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, ان کو ماڈرن زمانے کی ایجادات کا پتہ ہوتا, تو میں نے کہا یہ 4% ارریلیونٹ ہو جاتے, کیونکہ ان مدرسوں میں تو ہمیشہ سے یہی پڑھایا جا رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا ایک پہلو اور بڑا عجیب و غریب ہے کہ ان دینی مدرسوں سے ہر سال تقریباً 1.5-2 لاکھ علماء جو ہیں وہ تیار ہوتے ہیں. علماء نہیں میری بات سن لیں, میں نے اپنے علم میں اضافے کے لیے میں سن لیں, 1.5-2 لاکھ علماء تیار ہوتے ہیں اور 1.5-2 لاکھ مسجدوں کی ضرورت پڑتی ہے. ڈھیر لگے ہوئے ہیں علماء کا ماشاء اللہ. اس کے بعد یعنی پھر اتنی ہی مسجدیں, ترقی وہ کر رہے ہیں, اتنے ہی علماء جھگڑے, ہمارے پاس ہی ہیں, اتنی ہی سارا کچھ. ایک پوچھا تھا میں نے, وہ ایک مولانا تھے کہ آپ کا وہ بیٹا ماشاءاللہ کیا کر رہا ہے, کہتا جی الحمدللہ ان کو ایک مسجد دے دی ہے میں نے. یعنی ہم نے تو اس کو مذہب کو بھی بالکل ایک انتہا ہے کہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا یا وہ استاد بنتا ہے. علی واسف صاحب سے کسی نے کہا جی دعا کرے, تو انہوں نے دعا کرائی تھی کہ یا اللہ پاکستان کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ, اسلام کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ. ایک اور بڑی خوبصورت بات, کسی نے کہا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے, اس نے کہا دیر آر سو مینی پاکستانیز. آئیڈیلزم جو ہے وہ جارج برنرڈ شاہ نے کہا تھا کہ یہ جو ساری دنیا کی ترقی ہے, تہذیبی ترقی, اور یہ ساری یہ نامعقول لوگوں کی وجہ سے ہے. تو معقول اگر آپ نے کامیاب آدمی بننا ہے تو پھر یہ کامیاب آدمی تو بہت ہیں, دیکھیں اوور دا ایئرز کامیاب لوگوں کی بھرمار ہے اس معاشرے میں, لیکن ایک لیونگ لیجنڈ کوئی نہیں. آپ کو لیونگ لیجنڈ چاہیے, اور یہ ان ینگسٹرز میں سے کیا پتہ کوئی مل جائے. آرنلڈ ٹوائنبی نے جو خلاق اقلیت کا ایک نظریہ دیا تھا, میں فرم بلیور ہوں ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اس کے اوپر, کہ ہمیشہ جو ترقی کی طرف جو سفر شروع ہوتا ہے وہ چند قدم اٹھانے والے چند لوگ ہی ہوتے ہیں. یہ پوری تاریخ جو ہے اس میں 35 لوگوں سے زیادہ 36واں آدمی آپ کو نہیں ملے گا. آپ سائنسدان ہیں, وہ ولیم ایچ ہارٹ نے کتاب بھی لکھی 100 وہ ایسے لوگ جنہوں نے تاریخ بدل دی, تو 100-200 ہی ہوتے ہیں ایسے. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں جی. بہت مہربانی.
کیا سمجھ آئی تھانے دار صاحب کو؟ پلے پڑا؟ مجھے تو واقعی صحیح پوچھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہسٹری کی باتیں ہو رہی ہیں. اطاعت تو جب پاکستان قائم ہوا ہے اس وقت ماشاءاللہ میرا خیال ہے 17-18 سال کے تو ہوں گے. تقریباً 150 سال کا تھا میں اس وقت. نہیں صحیح بتاؤ آپ. میں 4 سال کا تھا اس پھر آپ سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی. میں تو سوچ رہا تھا کہ بھئی کوئی اتنے بالغ بندے سے بات کی جائے جو بتا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ میں 7 سال کا تھا لیکن مجھے یاد ہے. اچھا پرچھائیاں یادیں جی ہو چکی ہوں گی. آپ تشریف رکھیں. مجھے یاد ہے. مجھے جلوس یاد ہیں جن میں نے پہلے ذکر کیا کہ سب سے پاپولر نعرہ ہوتا تھا قائد اعظم کا فرمان لے کے رہیں گے پاکستان. اور ایک نعرہ ابھی میں موقع پرستی کی بات کر رہا تھا. پہلے ایک نعرہ بہت مقبول تھا خضر حیات ہو برباد جب یونینسٹ پارٹی سے جھگڑا چل رہا تھا پنجاب میں. پھر جب ان سے کمپرومائز ہو گیا. کس شہر کی باتیں ہیں یہ 7 سال میں پانی پت کی بات کر رہا ہوں ایسٹ پنجاب کا. خضر حیات ہو برباد نعرہ تھا. اس کے بعد جب کمپرومائز ہو گیا تو فوراً نعرہ بدلا اور اس میں کہا گیا کہ تازہ خبر آئی ہے خضر ہمارا بھائی ہے. بھائی یہ کام کیا کیریکٹر ہے خدا کی. ابھی تک وہی ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں کل بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں. آج وہ مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی. ویسے بھائی مجلس شورا کے رکن مجلس شورا کے علاوہ ضیاء الحق کے وزیر بے نظیر بھٹو کے وزیر ہیں آج اس کی پارٹی کے وزیر. وہی سب کچھ. نہیں ہمارے پرائم منسٹر بھی بھٹو صاحب اپنا سوری ضیاء الحق کی کیبنٹ میں ریلوے منسٹر ماشاءاللہ منسٹر تھے. وہ جب میرے شاگرد تھے اس وقت وہ پگاڑا لیگ میں تھے. اس کا مطلب ہے اچھا یہ ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں پتا تھا. 76 میں وہ اچھا آپ نہیں یہ کہہ سکتے ہیں دل پہ بہت داغ. آگے کیا ہے؟ مجھے نہیں یاد. بجوز داغ ندامت بجوز داغ ندامت ہے نا. یہی ہے نا. ہاں بالکل. ڈاکٹر صاحب میں تو آج تک آپ کو اسپاٹ لیس سمجھتا رہا ہوں لیکن آپ نے خود ہی اپنا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کا کون سا فیوریٹ ملی نغمہ یا ملی نغمہ؟ وہ ویسے بڑے اچھے ہمارے ہاں کم از کم اس شعبے میں ہم نے بہت کام دکھایا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے عمل شمل تو کچھ نہیں کرنا ہوتا نا. استاد امانت علی خان نے استاد امانت علی خان نے گایا ہوا ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن. شاعری آواز بھی خوبصورت شاعری بھی بہت خوبصورت پرفیکٹ دھن بھی بڑی بہت خوبصورت. خوبصورت. اچھا اپنا وہ بھی بہت اچھا. دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان. لونڈے لپاٹوں والا نہیں جو صاحب نے کہا نہیں اس میں کلاسیکیت ہے. تمہارا وہی یہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں. اے پتر ہٹاتے نہیں بھی صوفی وسم کا لکھا ہوا. اچھا تھانے دار اس سے صاحب زیادہ خوبصورت. مجھے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نیا لکھا جائے. وہ جو پچھلے حفاظتی ترانے تھے نا ان کو آپ بھول جائیں. اب کچھ تعمیری ترانے بنائیں. اب بھی ہے. اب حفاظتی ان میں سے ترانے کون اب سا؟ ہم اندر سے سنسار ہو رہے ہیں جوش صاحب کی زبان میں. اب ہم اندر سے سنسار ہو رہے ہیں باہر سے نہیں. ویسے آپ جن سیاست دانوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں میں انہیں شرفا سمجھتا ہوں. نہیں شریف وہ ہر بات میں کہتے ہیں نا جی مسائل ہمیں وراثت میں ملے ہیں تو شرفا کا طریقہ وراثت کی وراثت میں ملا ہے. وراثت یہ ہوتی شرفا حفاظت کرتے ہیں وراثت کی. جو مسائل ہیں جن کی وراثت کی ہے. یار ایک آج کی محفل کی ہاں سیدھی بات ہے. صحیح معنوں میں جسے کہنا نا عطر کشید کر دیا. آپ کی بات پوری صحیح نہیں ہے. نہ پوری میری صحیح ہے. بات سن نہیں لیں. میری بات پہلے بات سن لو. پتہ نہیں عطا آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں میں سنی بھی کہ نہیں میں لیٹ می ریپیٹ ہاں. تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہ جائے کہ ہمیں وسائل ورثے میں ملے ہیں اور جو خاندانی آدمی ہوتا ہے وہ اپنے ورثے کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ماشاءاللہ جملہ اضافہ کرتے ہیں اس چشم میں. بدو صاحب آج بازی لے گئے. جملہ بہت اچھا ہے لیکن یہ ان وسائل کو آپ جنرل ضیاء الحق کے بعد سے شروع کریں. اس سے پہلے ہمارے تمام فوجی ہمارے تمام سیاستدان کسی کے اوپر مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا. ہر طرح کی برائی جنرل ضیاء الحق کے بعد آئی. ویسے عطا صاحب کی بات ایویڈنس والی نہیں ہے. اکیڈیمکس میں ہم بغیر ایویڈنس کے بات نہیں کرتے اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے سیاستدانوں کی طرح. جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب سکندر مرزا کو میجر جنرل سکندر مرزا کو جلا وطن کیا ایوب خان نے تو اسے لندن میں جا کے ایک ہوٹل میں ریسپشنسٹ کی نوکری کرنی پڑی اپنی زندگی گزارنے کے لیے. آج کل جو جلا وطن ہوتے ہیں ہمارے سیاستدان وہ بادشاہوں کی طرح. اجوائر روڈ میں ایک زمانے میں گیا تھا سعودی عربیہ.
اور میں یہ طے کر کے گیا تھا کہ میں نے لکھنے پڑھنے کے کام کو ہاتھ نہیں لگانا. دمام ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جو میں نے پہلا کام کیا وہ ایک شعر تھا، وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. کوئی اس طرح کا مجھے ایک مصرع بھول رہا ہے. ایک شعر آپ سناؤ اپنا وطن کے حوالے سے. ٹھیک. مجھے اصل میں اس وقت یاد بھی ایک ہی آ رہا ہے. میرے ہر ایک بڑھاپے میں سانس یہی ہوتا ہے نا، یاد جی ہاں جواب دے جاتے. دو بزرگوں کا ایک کو یاد ہے ہمارا. میرے ہر ایک سانس میں تیرے نام کے گھنگرو باجے. واہ واہ. میرے ہر ایک سانس میں تیرے نام کے گھنگرو باجے. آنکھیں بجھتے بجھتے تیرے خواب جزیرے دیکھوں. واہ واہ. میرے ہر ایک سانس میں تیرے نام کے گھنگرو باجے. آنکھیں بجھتے بجھتے تیرے خواب جزیرے دیکھوں. مجھے یاد آ گیا. بیوٹیفل. بدن لے کر چلا ہوں، جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں، وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. واہ. یعنی ہم جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، پہچان پاکستان کے ساتھ ہے. اندر اس ملک کو ہم نے بنانا ہے ہاں، یہ اور یہاں جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے ہم نے. لیکن یہ جو تشدد ہے اور یہ جو تنگ نظری ہے، تنگ دلی ہے، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے ضرور. دیکھیے، ایک فقرہ اس سے پہلے کہ تاجدار صاحب سے ہم کوئی نغمہ سنی ملی. یہ غور کریں، ہم نے بہت ڈپریسنگ باتیں بھی کی ہیں، کریٹیسائز بھی بہت کیا ہے، لیکن یہ سوچیں کہ ہمیں کیا کیا ملا ہے اس میں. بہت اچھی، بیوٹیفل. ہمیں کیا کیا ملا ہے، کس قسم کی آرام دہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ اسی ملک نے دیا ہے. لیکن ڈاکٹر میں تو یہ کہوں گا اگر نام بھی ملے. یہ کینیڈی کا جملہ ہے نا کہ یہ مت پوچھو کہ امریکہ نے تمہیں کیا دیا ہے، یہ سوچو کہ تم اس کو کیا دے سکتے. اور وہی میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں یہ ملک کو کچھ نہ بھی دے پھر بھی ہمارا وطن ہے. خاص ایک دو بول نا پاکستان کے حوالے سے تھانے دار تھکانا نہیں ہے. اب دیکھیں میری بات یہ گانے میں بڑے صاف ہیں. حالانکہ میری برادری کو مسلسل وکیل قصور مار رہے ہیں وہ کچہریوں میں، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، پاکستان پاکستان.